अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़ हक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रसूल या पहले नबी नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले बहुत से अंबिया और रसूल होकर गुजर गए। आकाए दो जहां मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। यह है क्लेम। आपसे पहले जितने पैगंबर और अंबिया गुजर गए वो एक ही दीन लेकर आए थे। उस दीन का नाम था इस्लाम। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिंक पीछे अंबिया और रसूल के साथ मिलता है। ये क्लेम है, हमारा नरेटिव है, ठीक है ना। और कुरान ने इस पर दलाइल दिए हुए हैं तालीमात की बेस पर। अंबिया मिशन में भाई होते हैं। मुस्नद अहमद की एक रवायत भी है, अल अंबिया इख्वतुन व दीनुहुम वाहिद। अंबिया भाई होते हैं और दीन सबका एक होता है। अब यहां से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज कर देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजूद पर यह शक कभी भी नहीं किया गया था कि आप थे या नहीं। यह शक दो बुनियादी वजहों की वजह से आया है, अभी मैं आपके सामने रखूंगा। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं रखने लगा हूं ना, इन पॉइंट्स में से एक पॉइंट भी अगर मिस होगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं, किसी एक का भी वजूद साबित नहीं हो सकता। यहां एक और पॉइंट मेरे ख्याल से मैं एक और जिक्र कर दूं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्ट के अंदर, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद हमारे वजूद से कहीं ज्यादा ऑथेंटिक है। और ये बात मैं सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर नहीं कर रहा, एक न्यूट्रल और एक अनबायस इंसान की हैसियत से मैं ये बात कर रहा हूं। अब इसको मैं एक दो चीजों से समझा देता हूं। मैं आपसे इस वक्त मुखातिब हूं ना, तो गिनती के चंद लोग हैं जो इस दुनिया के अंदर जानते हैं कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी एक तहजीब, पूरा एक कल्चर, पूरी एक सिविलाइजेशन, पूरा एक रिलीजन जो पूरी दुनिया के अंदर फैला और अरबों लोगों तक जो कि सिर्फ मानते हैं और ऐसे कई अरब लोग जो बिलीव नहीं करते, उन तक एक ऐसे वजूद की खबर पहुंच गई है कि जिसका घर मक्के में था और जिसकी आखिरी आरामगाह मदीना के अंदर है। तो मुझे बताओ, आपके और मेरे वजूद से कई बेहतर, कई मजबूत तरीन दलाइल के साथ अगर कोई वजूद खड़ा है, वो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे ये इस टॉपिक को सिर्फ समझने के लिए। जो चीजें डिस्कस होंगी उनमें सबसे पहले हमने जिस चीज को जिक्र करना है वो है सनद, फिर है तवातुर, फिर है तारीख, फिर है आसार और फिर है रीजन। इस टॉपिक की मैंने इसको ठेठ रखा है। ठेठ कहते हैं देसी जुबान। देसी जुबान का मतलब यह है कि आप जितनी आसानी से समझ सकें, एक नॉन मुस्लिम भी आसानी से समझ सके। तो सबसे पहले सनद को लेते हैं। सनद बेसिकली आसान लफ्जों में समझने के लिए एक चेन को कहते हैं। जिस तरह चेन का एक कड़ा दूसरे कड़े से मिला हुआ होता है, अगर वो टूट जाए उसको सनद नहीं कहेंगे। तो सनद का मतलब है एक के बाद एक लिंक बिना किसी फासले के। तो जब हम यहां इस टॉपिक में सनद का जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब है चेन ऑफ जनरेशंस, नस्ल बाद नस्ल, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत किए हुए करीबन 1440 प्लस साल हो चुके हैं, 45 हो चुके होंगे। सो 1440 या 1400 से ज्यादा साल। एवरेज एज अगर एक बंदे की माने 60 साल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल। अगर हम उनकी उम्र के हिसाब से एवरेज एज माने, हमें 24 लोग चाहिए जो हमें अल्लाह के रसूल के जमाने में पहुंचा देंगे। अब ये मैंने 60 एवरेज रखी है। ये हम जानते हैं कि उस जमाने में कई लोगों की उम्रें 80-90 तक भी गई और कई लोगों की उम्रें 15-20 साल भी रही। तो ये सनद जो है ना, ये 24 जनरेशन की एक लम्हे के लिए भी नहीं टूटी। और इसके लिए मुझे किसी सबूत देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि नॉन हिस्ट्री के अंदर आते हैं ये 24 जनरेशन। 24 जनरेशन में लिंक नहीं टूटा। पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं समझ आ रहा, मिसाल से समझा देता हूं। आप किसी सनातनी से पूछें कि श्री राम से लेकर आज तक कितनी सनद, कितने लिंक हैं, कितनी जनरेशन है, बता पाएगा क्या? किधर से बताएगा? कोई 10,000 साल कहता है, कोई लाख साल कहता है, कोई 10 लाख साल कहता है, कोई करोड़ों साल कहता है। एक बंदे की चेन मांग रहे हैं
کہ لنک آفٹر لنک، جنریشن آفٹر جنریشن وہ سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے اور وہ سلسلہ پہنچنا چاہیے آج کے ایودھیا کے کسی ہندو کے پاس. سوری سناتنی دوستو، سوری، آپ کے پاس یہ نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا ان میں سے ایک پوائنٹ بھی مس ہوگا، ہم کسی کا ایگزسٹنس کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے. مگر آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کیا صرف 24 لوگ تھے یا 24 جنریشن تھی؟ نہیں. اگلا پوائنٹ، تواتر. تواتر کا مطلب ہے گواہوں کی کثرت. یہ میں جٹ کی زبان بول رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بتایا دیسی. لاکھوں سے لاکھوں تک مسلمانوں نے 2/3 دنیا کے اوپر، 2/3 آف دا ورلڈ تھی، اس کے اوپر حکومت کی ہے. 1-2 سال نہیں، 5-6 سال نہیں، سینکڑوں سال. سینکڑوں سال دنیا کے 2/3 حصے پر مسلمانوں کی حکومت رہی. اب ان چیزوں کے پھلنے پھولنے میں اور انفارمیشن کے آگے بڑھنے میں لاکھوں سے لاکھوں تک کوئی رکاوٹ نہیں تھی. خالی جو رپورٹس انٹرنل ہمیں ملتی ہیں اس کے مطابق حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھوں ایسے بلیورز موجود تھے جنہوں نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حج کیا اور پھر اپنے اپنے دور دراز علاقوں کے اندر اس خبر کو لے کر پھیل گئے. یہاں ایک نقطہ ہے جس کو سمجھنا ہے. کچھ لوگ غلطی کر سکتے ہیں اس پوائنٹ سے. یہ تواتر کا مطلب یہ نہیں ہے اس کثرت کا کہ آج کروڑوں ہندو یہ کہہ رہے ہیں کہ شری رام شری رام شری رام، تو شری رام ایگزسٹ کر گئے. نہیں. اسی لیے میں نے کہا ان میں سے ایک پوائنٹ بھی، یہ پہلا پوائنٹ مس ہو جائے گا، لنک ٹوٹ گیا ہے. کتنے سال بیچ میں ایسے ہیں جن میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تھے بھی یا نہیں تھے، ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو یہ تواتر یاد رکھنا. یہاں پر لوگ غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ اس شرط کو یہ سوچ لیتے ہیں کہ آج اگر میجورٹی کوئی بات کہہ رہی ہے تو وہ سچ ہو گئی. نہیں. ہر لنک کے اندر، ہر چین کے اندر لاکھوں لوگ چاہیے. اب یہاں میں آپ کو ایک نقطہ سمجھا دوں. ان 1400 سالوں کے اندر مسلمانوں پر بڑا بڑا ٹف ٹائم گزرا ہے. مثال کے طور پر منگول آئے، تاتاری آ گئے، کروسیڈز ہوئی، مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہوئی، خانہ کعبہ کے اندر جنگ ہو گئی، مدینہ کے اندر جنگ ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ٹھیک ٹھاک جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کے اوپر. مگر آپ یہ یاد رکھیں مسلمانوں کا یہ لنک انفارمیشن کا جس نے تواتر کریٹ کیا ٹوٹا نہیں. نہ قرآن صفحہ ہستی سے غائب ہوا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن رستے سے غائب ہوئے، نہ یہ کام رکا. اب آپ کو پتا چلتا ہے کہ جب جنگی حالات کے اندر کچھ ائمہ نے تعلیم و تعلم کے اوپر، سیکھنے اور سکھانے کے اوپر فوکس کیا تھا نا، ان لوگوں کی کیا اہمیت ہے کہ یہ چیزیں غائب ہو سکتی تھیں. مگر قربان جاؤں ان لوگوں کی محنت کے اوپر، ان اسلاف اور ان علماء کی. ان لوگوں نے ان ٹف ٹائمز کے اوپر دین کی جو انفارمیشن ہے، جو سورس ہے، جو لنک ہے، اس کو ٹوٹنے نہیں دیا اور لوگوں کو سیکھنے اور سکھانے کی طرف رکھا تاکہ آنے والی نسلوں تک انفارمیشن بلا کسی ڈسٹربنس اور انٹرپشن کے پہنچ سکے، کنوے کی جا سکے. اس چیز نے تواتر کی شکل اختیار کی. یہ بہت امپورٹنٹ تھا جس کو سمجھنا ہے. اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ موومنٹ کر رہے ہوں، جنگیں لڑ رہے ہوں، دوسرے شہروں میں، ملکوں میں آ رہے ہوں، ٹریڈ کر رہے ہوں، اور یہ تب ہو رہا ہو کہ جب رومن اور پرشین امپائرز پاورز کے پولز کے طور پر بیلنس کیے ہوئے ہیں دنیا کے اندر. کبھی رومنز پاور میں آتے ہیں، کبھی پرشینز پاور میں آتے ہیں، پیرالل چل رہے ہیں. ایسی صورت میں ایک تھرڈ پاور اسلام کا صحرائے عرب حجاز میں سے بلند ہونا، یہ ایک بریکنگ نیوز تھی. اس بریکنگ نیوز نے تاریخ کو جنم دیا، ہسٹری کو. اب مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، مؤرخین نے اس پر اجماع کیا ہے کہ ان مسلمز کی موومنٹ کا ذکر کیا ہے. جب اس کا ذکر آپ کو ملتا ہے تو پیچھے لنک جو آپ کو نظر آتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے، جس کو میں آگے جا کر دکھاؤں گا. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ کو یہ چیزیں، چھوٹی چھوٹی حرکت بھی ہوتی ہے نا، وہ مل جاتی ہے. اس ٹائم کے اوپر یہ چیزیں نہیں تھیں، مگر پھر بھی کتنی بڑی تعداد کے اندر یہ آپ کو اس طرح کے اشارے ملتے ہیں، یا کہ آپ کو آگے جا کے پتا چلے گا. تو یہ تاریخ کو سمجھنا تھا
کہ تاریخ نے کیا رول پلے کیا، مگر ایک چیز تھی جس کا انکار نہیں ہو سکتا تھا، وہ تھے آثار۔ جب ہم آثار یہاں پر بولتے ہیں تو اس کے لیے ٹرم انگلش کے اندر یوز ہوتی ہے آرکیولوجی۔ آرکیولوجی بیسیکلی ایک سٹڈی ہے باقیات کی۔ باقیات کہتے ہیں جو پچھلی جنریشنز کے بچی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں مثال کے طور پر قبر ہو سکتی ہے، سکے اس ٹائم کے ہو سکتے ہیں، سٹیمپ ہے وہ ہو سکتی ہے، خط ہو سکتے ہیں، اس ٹائم پر جو ٹریٹیز کی ہوتی ہیں، کانٹریکٹس کی ہوتے ہیں، بزنس ٹریڈ کی ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز کی ہوتی ہے، وہ ہوتے ہیں۔ آرکیولوجیکلی سپیکنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اور 1400 سال کی ہسٹری آرکیولوجی کے سبجیکٹ کے نزدیک کل کی بات ہے، کیونکہ وہ آرکیولوجی جو ہزاروں سال بلکہ لاکھوں سال پہلے چیزوں کو سٹڈی کرنے کا دعویٰ کرتی ہے کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے یا اور دوسرے میتھڈز کے ذریعے، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو سویلائزیشن کھڑی کی گئی تھی، وہ سویلائزیشن ایسے مانو جیسے کل کی بات ہے۔ اب یہاں ایک پوائنٹ ہے جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو انفارچونیٹلی سناتنیوں کے پاس نہیں ہے۔ میں سناتنیوں کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اردو اور ہندی کے اندر زیادہ لوگ جو سن رہے ہیں ان کا واسطہ سناتنیوں کے ساتھ پڑتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو زیادہ تل ملاتے ہیں۔ اسلام میں آثار کی خوبصورتی اس اعتبار سے بھی نکھر کر سامنے آتی ہے کہ ہم اپنے مردوں کو، اپنے فوت شدگان کو دفناتے ہیں، ان کو دفنانے کی وجہ سے ہمیں یاد رہتا ہے کہ یہ شخص اس دنیا میں آیا تھا۔ اس کے علاوہ انسان کے پاس سارے ثبوت ختم ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی ایک ثبوت نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ یہ انسان اس دنیا میں آیا تھا۔ اب ساتھ وہ پوائنٹ ایڈ رکھنا ہے آپ نے، سند، تواتر، تاریخ اور یہ آثار۔ قبر کا موجود ہونا یہ آثار کے اندر آتا ہے۔ بیسیکلی آثار نکلا ہے اثر سے، اثر کہتے ہیں نشان۔ مثال کے طور پر آپ ایک صحرا میں جا رہے ہیں، اس صحرا کے اندر آپ کو پاؤں کا نشان نظر آتا ہے، تو آپ کو فوراً پتا چل جائے گا یہ کوئی آدمی یہاں پر تھا۔ اب سناتنیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ سناتنیوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد جلا دیے جاتے ہیں۔ جلانے کی وجہ سے یہ بن جاتے ہیں راکھ۔ راکھ بہا دی جاتی ہے گٹر کے اندر، نالی کے اندر، ندی کے اندر۔ کہاں سے آئے تھے، کہاں کو گئے، کچھ پتا نہیں، کوئی ثبوت نہیں، نہ شری رام کا نہ شری کرشنا کا، کچھ پتا نہیں۔ مسلمانوں کے ہاں سب سے امپورٹنٹ چیز جو باقی رکھی گئی، جو آثار کی شکل اختیار کر گئی، وہ قبر ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے یہ دو چیزیں ایڈ کرنی ہیں، سند اور تواتر۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، صحابہ کرام وہ فوت ہوتے، ان کو دفن کیا جاتا تھا، تو وہ سند یاد رکھیں جو جنریشن آفٹر جنریشن آتی ہے۔ جب وہ جنریشن آئی آگے، انہوں نے بتایا یہ ہمارے دادا کی قبر تھی، اس سے آگے انہوں نے کہا یہ ہمارے پردادا کی قبر تھی۔ اب وہ قبرستان ہے، وہ محفوظ رہا، نسل کے بعد نسل وہ قبرستان کے بارے میں لوگوں کو یہ انفارمیشن ملتی رہی کہ یہ فلاں کی قبر ہے، نسل بعد نسل۔ یہ یاد رکھنا ہے، وہ سند، وہ نسل ٹوٹنی نہیں چاہیے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کے اندر یہ جو آثار ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، کہ ایک جگہ پر ایک قبر ہے، وہاں پر ایک جنریشن ہے، ایک قبرستان ہے، وہ جنریشن یہ انفارمیشن اگلی جنریشن کو پہنچاتی ہے، وہ اگلی جنریشن کو پہنچاتی ہے، وہ اگلی جنریشن کو پہنچاتی ہے، اور چلتے چلتے اس ایریا میں رہنے والے لوگ اس حقیقت سے آشنا اور آگاہ رہتے ہیں، انفارم رہتے ہیں یہ قبر کس کی ہے اور یہ قبر کس کی ہے۔ خاص طور پر ایسے موقع پر کہ جب اس قبر کے لیے وہ خاص جگہ متعین کر دی گئی ہو اور اس قبر کو چھیڑا چھوڑا نہ جاتا ہو، یہ بڑا ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس ٹاپک کی وجہ کیا ہے؟ اس کے دو ریزن ہیں۔ نمبر 1، ایک یہ کہ جو مسلمان ہیں وہ تو یقین رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ایک شخصیت آئی تھی، ایک نبی تھے، ایک ذات تھی، ساری چیزیں وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر ان کے یقین اور اطمینان میں اضافہ کرنا، اور ان کے ذہن میں اگر کسی جگہ سے کوئی شک شبہ داخل ہو چکا ہوا ہے تو اس شک اور شبہ کو ختم کیا جا سکے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کا مقصد ہے ہمارے نان مسلمز کے لیے کہ جو سویلائزیشن ہم نے پیش کی یا جو انفارمیشن ہم رکھتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں، یا جو دلائل ہم رکھتے ہیں ان کے وجود کے بارے میں، اگر دم ہے میرے آقا جیسا لے کر آؤ۔ اب ہم دو طریقے سے چیزوں کو لے کر چلیں گے، ہم جمپ ان کر رہے ہیں باقاعدہ ٹاپک کے اندر۔ ہسٹری، نمبر 2 آرکیولوجی۔ تو پہلے ہم ہسٹری کو لے کر چلیں گے، تاریخ کے ذریعے چیزوں کو
پرکھیں گے جو امپورٹنٹ ہے. ایک ڈاکومنٹری ہے, اس ڈاکومنٹری کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ڈاکومنٹری ہے BBC کی. There are remarkably accounts of Muhammad's existence from non-Muslim sources. Non-Muslim evidence for Muhammad is not copious, it exists. The name Muhammad is attested in Greek, Syriac and Armenian writings from, say, the first 30 years after the death of Muhammad, which 30 years after Muhammad's death is, I suppose, pretty good. The Armenian historian Sibius wrote about Muhammad just 24 years after his death. The particular interest here is that for the first time in Armenian, someone talks about Muhammad and mentions him by name and says a little bit about what he did. Sibius himself was talking about the events around the year 630, which was before Muhammad had actually died. Sibius gives a surprisingly accurate account of Muhammad's background and teachings. Translating from the Armenian. At that time, a certain man whose name was Mahmet, which is the usual name for Muhammad in Armenian, a merchant, as if by the command of God, appeared to them as a preacher. Now, Muhammad gave them laws, namely, not to eat carrion, not to drink wine, not to speak falsehood, and not to engage in fornication. اب اگلا حصہ ہم سنتے ہیں وہ کیا کہتا ہے. جی. Sibius and other non-Muslim historians write about the existence of Muhammad in roughly the same time frame as Muslim accounts. یہ جو ڈاکومنٹری میں نے آپ کو دکھائی ہے, یہ ڈاکومنٹری BBC کی تھی. اس میں ایک بندہ آتا ہے رابرٹ ہوئیلینڈ. یہ بندہ ہے, اس نے کتاب لکھی ہے Seeing Islam as Others Saw It, West Syrian, Coptic and Armenian Sources. تھامس دا پریسبائٹر ہے جو 639 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 8 سے 10 سال بعد, جس شخص کا ذکر ہم کر رہے تھے 640 کے حوالے سے, یہ بندہ کیا بات کرتا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. مڈ 7th سینچری کے کچھ واقعات ذکر کرنے لگا ہے. اب پیج نمبر 120 کے اوپر وہ ڈسکس کرنے لگا ہے. یہاں سے پہلا تذکرہ شروع ہوتا ہے. 4 فروری جمعے کے دن 634 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے 2 سال بعد یہ ذکر ملنے لگا آپ کو اس واقعے کا. At the 9th hour there was a battle between the Romans and the Arabs of Muhammad. یہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد نامی شخص ایگزسٹ کرتا تھا نان مسلم اکاؤنٹ کے اندر. اب یہاں پر ہوئیلینڈ جو ہے جو کہ خود نان مسلم ہے وہ یہاں کہتا ہے this is the first explicit reference to Muhammad in a non-Muslim source. explicit کا مطلب یہ ہے by the name, whereas دوسری چیزوں کے ساتھ ذکر کیا جاتا رہا, ٹھیک ہے, کہ ایک پروفٹ آیا ہے, ایک شخص آیا ہے, ایک پریچر آیا ہے, اس طرح کے نام آپ کو کہیں ملتے ہیں. مگر میں نے انہی ریفرنسز کو فوکس کیا ہے کہ جو مینشن کریں محمد نام کو, تاکہ آپ کو ایکسپلیسٹ ریفرنس مل جائے ہسٹری کے اندر سے نان مسلم اکاؤنٹ کے اندر. ایک کرونیکل لکھا گیا 741 کے اعتبار سے جس کو بیزنٹائن عرب کرونیکل کہہ رہے ہیں. ایکسکرسس بی میں ہم آ گئے, یہاں پر یہی کرونیکل ہے جس کا میں آپ کو ذکر بتا رہا تھا, بیزنٹائن عرب کرونیکل ہے, پیج نمبر 616 کے اوپر. They invaded the provinces of Syria, Arabia and Mesopotamia. Above them, holding the leadership was one محمد. کس کی لیڈرشپ میں؟ محمد کی لیڈرشپ میں. بائی نیم, born of a most noble tribe of that people. یہ یاد رکھنا ہے کہ میں یہ سارے ریفرنسز جو ہسٹری کے حوالے سے دے رہا ہوں یا آگے دوں گا نا, یہ ایگزسٹنس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. ان ڈیٹیل سے ہم کتنا ایگری کرتے ہیں کتنا نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ڈیٹیلز کسی انسان کی ایگزسٹنس کو چیلنج نہیں کر سکتی جبکہ یونانیمسلی متفق ہوں وہ لوگ کہ وہ بندہ تھا. یہیں پر بس نہیں ہے, آگے بڑی مزے کی اس نے چیز یہاں پر لکھی ہے, یہ دیکھیں ذرا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, the aforesaid chief of the Saracens, having fulfilled 10 years of his rule, this day hold in such great honor and reverence that they affirm him to be a apostle. وہ اس کو ایک رسول, a prophet, ایک نبی مانتے ہیں,
of God in all their oaths and writings. आपको नॉन मुस्लिम के डॉक्यूमेंट्स के अंदर मिलता है कब? हिस्पैनिक, ये हिस्पैनिक क्रॉनिकल ऑफ 754. अब मैं आपके सामने एक और क्रॉनिकल रखना चाहता हूं, द क्रॉनिकल ऑफ जॉन बिशप ऑफ निक्यूई. ये ट्रांसलेट किया गया है जोटनबर्ग्स इथोपिक टेक्स्ट से. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस बिशप की, ये मैं दिखाने के लिए आपके सामने एक रेफरेंस स्क्रीन पे शेयर करवा रहा हूं. द जर्नल ऑफ इजिप्शियन आर्कियोलॉजी है, उनमें एक पेपर इनके सामने आता है जो जॉन, जो बिशप है निक्यूई का, उसके हवाले से क्रॉनिकल आपके सामने आता है पेज नंबर 207 पर. मगर जो आखिरी अपना पैराग्राफ है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, वो क्या कहते हैं? इट would be superfluous here to expatiate on the importance of John of Nicaea's chronicle insofar as it deals with the Egypt of the 6th and 7th century. अब आपको पता चल गया इसकी ऑथेंटिसिटी के ये आर्कियोलॉजिकली एक्नॉलेज्ड है इजिप्शियन जर्नल की तरफ से. यहां हमने चले जाना है इसके आखिरी पेजेस के ऊपर कि ये बता रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद बड़ी तादाद में क्रिश्चियंस जो हैं, जो कॉप्टिक क्रिश्चियंस थे इजिप्ट के, जिनको बोला जाता है, वो लोग मुसलमान होना शुरू हो गए थे. एंड नाउ many of the Egyptians who had been false Christians denied the holy orthodox faith and life-giving baptism and embraced the religion of the Muslim and accepted the detestable doctrine. किसकी doctrine? This is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. और भी कई चीजें आप इसमें देख सकते हैं, आगे चल के उन्होंने जिक्र किया हुआ है, जिसने पूरा पढ़ना है. मैंने सिर्फ इसलिए फोकस किया इन चीजों को कि मैंने आपको बताया कि इस डिटेल के साथ हमारा सिर्फ और सिर्फ कंसर्न है एक, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉन मुस्लिम अकाउंट्स के अंदर अपने ही जमाने के अंदर मारूफ हो चुके थे. अभी उनको ज्यादा टाइम नहीं गुजरा था कि आपका जिक्र हिस्ट्री के अंदर उन लोगों के सामने मौजूद हो चुका हुआ था. मशहूर आदमी है आर्थर जेफरी, ठीक है जी. इसकी किताब है इस्लाम मोहम्मद एंड हिज रिलीजन, पेज नंबर है 3. वो कहता है द हिस्टोरिकल मोहम्मद इज सेड टू हैव बीन बॉर्न about 570 AD, is said to have been in the city of Makkah of a poor and humble but well-connected family. अब ये किताब मैंने क्यों पेश की? यही आर्थर जेफरी है जिसका रेफरेंस मैंने वहां पर दिया था. ये देखिए, द क्वेस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल मोहम्मद, यही आर्थर जेफरी है, इसकी बुक है. अर्ली क्रिश्चियन अकाउंट्स, द अर्लीस्ट रेफरेंस टू मोहम्मद इन क्रिश्चियन लिटरेचर इज अपेरेंटली दैट इन द अर्मेनियन, जो डॉक्यूमेंट मैंने दिखाया, क्रॉनिकल ऑफ सीबियोस, जिसका जिक्र बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी किया गया. Written in the 7th century, Nicetas of Byzantium ने लिखा, इसका भी जिक्र मैंने वहां पर किया है, Refutatio Muhammadis. यहां से भी मैंने प्रूव किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना सिर्फ ये कि नाम मोहम्मद था, बल्कि वो एग्जिस्ट करते थे. अब कॉन्ट्रा मोहम्मदम कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है बड़ी तादाद के अंदर जो क्रिश्चियंस हैं उनका और मुसलमानों का. किसी ऐसे शख्स के ऊपर कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है कि जिनका उनके पास ऑथेंटिक प्रूफ हो कि वो है ही नहीं? उनके पास तो यही प्रूफ पड़ा था कि वो ये कहें कि वो शख्स ही कोई नहीं था. और ये अकाउंट्स नॉन मुस्लिम के इस तरफ इशारा कर देते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जीता जागता जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से जा चुके हैं. अगर किसी ने ये टेक्स्ट वगैरह पढ़ने हैं मजीद डिटेल के साथ, तो आपके सामने ये बुक भी है, तो द 7th सेंचुरी इन द वेस्ट सीरियन क्रॉनिकल्स. इस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा, मजीद डिटेल मिल जाएगी. मेरे ख्याल से हिस्ट्री के जितने रेफरेंसेस मैंने पेश किए हैं इतने काफी हैं इस बात को समझने के लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसी जमाने के अंदर नॉन मुस्लिम जगहों के अंदर आपका जिक्र मौजूद था. अच्छा, अब मैं सेकंड सेगमेंट की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता हूं. आर्कियोलॉजी के हवाले से हमने जो चीजें डिस्कस की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं, आर्कियोलॉजिकली जो आसार हमारे सामने आते हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं. मिसाल के तौर पर मैं जिन चीजों का जिक्र नहीं करूंगा डिटेल यानी रेफरेंस के तौर पर, उनको मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं. जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमारे पास एक ऐसा पूरा शहर आबाद मौजूद है जिसमें कभी भी ऐसा ताअत्तुल नहीं आया कि वो शहर मुकम्मल बर्बाद हो गया हो और लोग, पूरी की पूरी जनरेशन तबाह हो गई हो और लोगों के पास कोई सबूत ही ना रहा हो कि यार इस चीज को वेरीफाई कैसे करें कि कौन कहाँ रहता था, कहाँ नहीं रहता था. ये एक तो ये है कि बड़े करीबी टाइम के ऊपर है, 1400 साल, जैसे मैंने कहा आर्कियोलॉजी की लैंग्वेज के अंदर ये कल की बात है. उसमें कोई उनको टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि शहर आबाद पड़े हुए हैं. इतने स्ट्रॉन्ग दलाइल मौजूद हैं और इतना करीबी वक्त है. जैसे मैंने बताया 24 नस्लें चाहिए
24 ओनली जनरेशन हमें लोग चाहिए, बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, 24 लोग ऐसे चाहिए जो कि उंगलियों पर गिने जा सकते हैं उन जनरेशन के अंदर। आज भी लोगों के पास अपने शजरा नसब मौजूद है, असनाद मौजूद हैं जिनके जरिए से वो चीजें देख लेते हैं। कारी जो किरात करते हैं, हुफ्फाज हैं, उनकी सनद मौजूद है, उन्होंने किससे पढ़ा, हदीस के बारे में असनाद मौजूद हैं। वो आपको बता देते हैं कि अपने उस्ताद से शुरू होकर ऑल द वे बैक टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सनद को लेकर जाते हैं, जिससे ये मजबूत हो जाती है चीज कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुंचते हुए किसी किस्म का लिंक कभी टूटा हो, शहर कभी इस तरह बर्बाद हुआ हो जैसे बाबुल के अंदर शहर बर्बाद हुए, या यरूशलेम जिस तरीके से बर्बाद हुआ, ठीक है ना, फलस्तीन के ऊपर जिस तरीके से कहर के शहर के बच्चे बच्चे को काट दिया गया हो, पूरी पूरी आबादी को तबाह बर्बाद कर दिया गया हो, ऐसा कभी इस्लाम के ऊपर वक्त नहीं गुजरा। अब हम क्या चीज रखेंगे आर्कियोलॉजी के हवाले से, मैं जल्दी से आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। जहां तक हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के हवाले से, उस शहर के हवाले से इंफॉर्मेशन है, तो हमें आर्कियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत ही नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास सनद और तवातुर और तारीख और फिर आसार की वो बड़ी तादाद, जिन आसार को हम फिजिकली अपनी आंखों से वेरीफाई कर रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक शहर है, उस शहर के अंदर लोग रह रहे हैं, वो आते जा रहे हैं, जिसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। उस बेस के ऊपर मान लीजिए कि अगर आर्कियोलॉजिकली कोई रिसर्च हमारे सामने न भी आए, तब भी इतने स्ट्रांग अकाउंट्स और आसार हमारे सामने मौजूद हैं नस्ल बाद नस्ल, कि हमें किसी तौर पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट करने का कोई पॉइंट हमारे पास नहीं बचता। अच्छा, एक और पॉइंट है यहां पर आर्कियोलॉजी के हवाले से जो जरूरी है समझना, वो ये है आर्कियोलॉजी कैसे काम करती है। आर्कियोलॉजी काम करती है जो, और इवन हिस्ट्री भी ऐसे काम करती है, जो हमारे पास डाटा सामने आता है, जो डाटा अवेलेबल होता है। अब अवेलेबल डाटा का मतलब ये नहीं है कि जितना अवेलेबल डाटा है सिर्फ वही हकीकत है, उसके अलावा नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेसिफिकली जब हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसको आमतौर पर आपने, या इसको आसान लफ्जों में समझे, अदमे जिक्र अदमे वजूद के ऊपर दलालत नहीं करता। मिसाल के तौर पर आप एक सहरा में हैं, या आप दूर दराज किसी पहाड़ों के अंदर हैं, वहां आपके पास मोबाइल सिग्नल्स नहीं, नेटवर्क सिग्नल्स नहीं आ रहे, ठीक है, मगर क्या आप इस चीज का इनकार कर देंगे कि मोबाइल नेटवर्क सिग्नल्स एग्जिस्ट नहीं करते या इंटरनेट एग्जिस्ट नहीं करता? आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मगर आप ये स्टेटमेंट या डिसीजन नहीं सुना सकते कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस बेस के ऊपर आर्कियोलॉजी को हम जब पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है, और मैंने इसलिए आपको बताया कि सिर्फ एक पॉइंट के जरिए हम चीजों को जज नहीं करते, बल्कि सब चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ ये हकीकत निकलकर हमारे सामने आती है कि कोई चीज एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी। आर्कियोलॉजिकली जो चीजें स्टडी की जाती हैं, जिनका मैं पॉइंट में जिक्र कर चुका हूं, उनमें मिसाल के तौर पे कोई कब्र मिल गई है, उस कब्र का कोई तख्ता है, या वहां कोई खुदाई की आपने किसी जगह पर, तो वहां आपको कुछ लिखे हुए स्क्रॉल्स या इंस्क्रिप्शंस मिल गई। इसी तरीके से पुरानी करेंसी वहां पर मिलती है, पॉट्स के अंदर करेंसियां लोग रखते थे, वो दफन हो गए, गिर गए कहीं। इसी तरीके से पुराने टाइम के ऊपर लोग जो हैं वो पेपर्स को या इन चीजों को भी इसी तरह के मट्टी के बर्तनों के अंदर छुपाया करते थे, ताकि वो आबो हवा की वजह से और माहौल की वजह से, या किसी खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज हो जाने की वजह से वो चीजें खराब ना हो जाए, नुकसान में ना हो जाए, तो उनको इस तरीके से महफूज कर देते थे। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर क्या हमें कोई ऐसी चीज मिलती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो हमारे सामने आता है ना, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक तो इंस्क्रिप्शंस हैं, कुछ लिखी हुई चीजें, और नंबर 2 हैं कॉइन्स, सिक्के उस टाइम के, वो हमारे सामने रोल प्ले करते हैं, जो लिंक करते हैं उस जनरेशन को आज की जनरेशन के साथ, और ये सबूत देते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर जो लोग रह रहे थे, अगर वो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन लोगों का सबूत मिल गया है, तो आर्कियोलॉजिकली स्पीकिंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत भी मिल गया, क्योंकि वो लोग डिपेंडेंट हैं उस वजूद के ऊपर। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, जिस बंदे का तारुफ हिस्ट्री के अंदर मेरे भाई के एतबार से, या मेरा बाप था, या मेरा बेटा था, या मेरा जो है ना वो ब्रदर इन लॉ था, एक बंदे का हिस्ट्री के अंदर तारुफ इस तरीके से हुआ, अब वो बंदा मिल रहा है, उस बंदे का लिंक मिल रहा है, तो आर्कियोलॉजिकली
یہ ڈیپینڈنٹ آرگیومنٹ مانا جائے گا کہ اگر یہ بندہ موجود ہے تو اس کا رشتہ دار یا اس کا جو لنک میں جو اس کا ریلیشن کے اندر بندہ ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہوگا. اس طرح لنک جڑتا ہے آرکیولوجی کا ایویڈنسز کے ذریعے. تو سب سے پہلے ہم ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں، کوائنز کا ٹاپک. ایک کیٹالوگ موجود ہے جس کو محمدن کوائنز کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، جو کہ برٹش میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں. جان واکر نے یہ سارے کے سارے اکٹھے کیے ہیں، جو کہ اسسٹنٹ کیپر ہیں ان دا ڈپارٹمنٹ آف کوائنز برٹش میوزیم کے اندر. اس کیٹالوگ کو عرب سسانین کوائنز کے طور پر بھی کہا جاتا ہے. اس کے پیچھے وجہ ہے کہ اس وقت رومنز اور پرشینز یہ دو بڑی پاورز تھیں جو فلرش کر رہی تھیں. ان لوگوں کا پورا سسٹم موجود تھا، اکانومی موجود تھی، ٹریڈ موجود تھی، کرنسی موجود تھی، پورا فائنانس کا سسٹم موجود تھا، بارڈر سسٹم موجود تھا، یہ لوگ ٹریول کرتے تھے، ٹیکسیشن کرتے تھے. یہ ساری اکانومی اور پورا سسٹم رومنز اور پرشینز کا پہلے سے کام کر رہا تھا. وہاں پر نئے لوگ سامنے آتے ہیں بینگ مسلم، جو کہ عرب کے اندر رہتے تھے. اب جب انہوں نے اپنی حدود سے نکل کر ان قوموں کے ساتھ ٹریڈ کرنا شروع کی تو ضروری یہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی کرنسی کے اندر کرتے. اب جب عرب اپنے اندر معاملات کر رہے تھے تو اس وقت تک تو ان کے لیے وہ جو سسٹم ہوتا ہے جنس کا کہ آپ ایک چیز دے کر دوسری چیز اس کے عوض لیتے ہو، چاول کے ذریعے گندم لے لیتے ہو یا دوسرے طریقے، یہ طریقہ رائج تھا. مگر جب وہ لوگ رومنز اور پرشینز کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع ہوئے، ٹریڈ کے ذریعے قافلے جانا شروع ہوئے، نمبر 1. نمبر 2، ان لوگوں سے جب ان کو جنگوں کے ذریعے فتح پا کر جب وہ ذمی بنے ہیں اور ذمی کے تھرو جب ان سے ٹیکسیشن لی گئی ہے تو آبویسلی وہ بھی کسی نہ کسی طریقے پر ہونی تھی. تو وہ مختلف طریقوں سے اکانومی ڈیولپ ہو رہی تھی. ان میں ایک بڑا رول پلے کیا کوائنز نے. وہ کوائنز جو پہلے سے فریز کیے گئے تھے گولڈ کے یا سلور کے، وہ کوائنز آ رہے تھے پرشینز یا رومنز کی طرف سے. اب وہ جو کوائن کے اوپر جو تصویریں لگاتے تھے، جو جس طریقے سے جس ڈیزائن میں فریز کرتے تھے، مسلمانوں کو اسی کو خریدنا پڑتا تھا. اب ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کرنسی کے ذریعے بزنس کرنا چھوڑ دیں. مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، آج انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ٹریڈ کی جاتی ہے وہ ڈالرز کے ذریعے کی جاتی ہے، چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو. کئی لوگوں نے کرنے کی کوشش کی، ایون پاکستان نے کوشش کی کہ چائنا کے ساتھ کسی اور طریقے سے کرے، اسی لیے تو برکس بنی ہے. جو برک بنی ہے جس میں انڈیا بھی انوالو ہے، چائنا ہے، رشیا آ گیا. کرنسی کے حوالے سے حالات کے اندر جب آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے تو آپ کو بڑی ڈراسٹک قسم کی چینجز لینی پڑتی ہیں جو کئی دفعہ بیک فائر بھی کر جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا انڈیا کے اندر 2016 میں ڈی مونیٹائزیشن کی گئی تھی 500 اور 1000 کے نوٹ کی. یہ ششی تھرور کا آرٹیکل ہے، ہاریزونز کے اندر چھپا ہے، انڈیاز ڈی مونیٹائزیشن ڈیزاسٹر، when پرائم منسٹر نریندر مودی 48 منٹ کے لیکچر کے اندر اناؤنس کر دیا کہ 500 اور 1000 کے نوٹ جو ہیں وہ بین ہو جائیں گے. اب یہ اتنا بڑا شوق تھا کہ پوری قوم ہل کر رہ گئی. The initial stunned reaction was followed by a panicky scramble to unload the expiring notes. The very night of announcement, people rushed to petrol pumps to fill up their tanks. Jewelers tripled their sales and loans were hastily returned. تباہی مچ گئی. یہ جگہ ہے 2016 کی. سوشل میڈیا موجود ہے، اسٹیٹ مشنری موجود ہے، پرنٹنگ پریس موجود ہیں، مگر آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی اس کمی کو وہ پورا نہیں کر سکے تھے. ایک ٹائم لگا، بینکس نے بڑی محنت کی، ششی تھرور نے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تو کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں تھا کہ عربز اپنے سکے بناتے، ایسا نہیں تھا. اور نہ عرب اس وقت اتنے زیادہ پاورفل ہوئے تھے کہ وہ رومنز اور پرشینز کے ساتھ اتنا فریکوینٹلی انٹریکٹ کر رہے ہوں. obviously یہ سلسلہ جا کے شروع ہوا ہے بہت بعد میں. اس کے بعد جو زمانہ آتا ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ آتا ہے. ان کے زمانے کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ ٹریڈ جو ہے وہ سونے کے سکے ڈھلنا شروع ہوئے تھے اور ان کی شیپ میں چینجز آپ کو دکھانی شروع ہو جاتی ہیں حضرت معاویہ کے زمانے میں. اب ہم لے کر چلتے ہیں آپ کو پڑھانے کے لیے کچھ پیراگرافز تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. یہاں سے آپ کو سکے ملنا شروع ہوتے ہیں جن سکوں کو حضرت امیر معاویہ کے ٹائم کے اوپر شروع کیا گیا اور پھر ان کو چینج کیا جاتا ہے بعد میں دکھاتا ہوں تھوڑا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جو کہ 41 ہجری کا ٹائم آپ کے سامنے بنتا ہے، شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے سکوں کے اندر آپ کو جو صلیب ہے یا ایون جو زوراسٹرنس کے جو آگ ہے، آتش ہے جس کی وہ پوجا کرتے تھے، وہ چیزیں بھی دکھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اسی طریقے سے ان کا جو بادشاہ تھا
اس بادشاہ کی شکل بھی آپ کو ان سکوں کے اوپر دکھائی دیتی ہے، جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ چینج دکھائی دیتی ہے اس کے بعد۔ مگر جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے اسٹیٹ ٹریجری جو ہے اس کے اندر چینجز کیا پیدا کی گئی۔ It would not be surprising in the circumstances if Muawiyah, while involved in such financial adjustment, also sought to alter the coinage۔ یہ عجیب نہیں ہوگا۔ And in fact, he is credited with having tried to do so۔ یہ پہلے کیوں چینج نہیں ہو سکا؟ اس کی ریزن میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ نہ مسلمانوں کے پاس پہلے وسائل تھے کہ وہ اپنی کرنسی کریٹ کرتے، بلکہ چینج کرنے کے لیے بھی پراپر ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ جو گولڈ کے یا سلور کے کوائنز ہوتے ہیں ان کو میلٹ کرنا پڑتا ہے، میلٹ کر کے ری شیپ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ٹھیک ٹھاک سورسز چاہیے، ٹھیک ٹھاک بڑی ورک شاپ چاہیے۔ مسلمانوں کے پاس اتنے ذخائر نہیں تھے کہ وہ یہ ساری چیزیں کریٹ کر سکیں یا اس طرف توجہ کرتے۔ نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کیونکہ ان کی ٹریڈ جن لوگوں کے ساتھ چل رہی تھی ان لوگوں کے ساتھ اتنی سموتھلی وہ چیزیں چل رہی تھی کہ انہوں نے اس طرف دھیان بھی نہیں کیا، وہ فلولی چیزیں چلتی رہیں۔ یہ دقت ہوئی ہے بعد میں ایک ثبوت دکھا دوں گا اور بھی۔ The Arab Sasanian coins with the name of Muawiyah are somewhat rare. The only known specimens are all of the mint of Darabjird and dated in the year 41۔ جو سکے ملے ہیں وہ 41 ہجری کے ملے ہیں جس میں حضرت امیر معاویہ کے ٹائم تک ڈیٹ وہ کیے گئے ہیں۔ ان سکوں کی شیپ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا۔ یہ بات کیوں کر رہا ہوں حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے؟ حضرت امیر معاویہ ابو سفیان کے بیٹے تھے جو کہ مکہ کا لیڈر تھا۔ حضرت امیر معاویہ دو طریقے سے لنک کرتے ہیں رسول اللہ کی ہسٹری کے اندر۔ کیسے؟ ایک تو یہ کہ ان کی بہن تھی جن کی شادی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، تو یہ وہ لنک ہے جو حضرت امیر معاویہ کو اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت عثمان کے ساتھ بھی ان کا یہی رشتہ تھا، ان کے ساتھ بھی لنک تھا، تو یہ دو لنکس ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو قریب کرتے ہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہسٹوری کے اعتبار سے، ایگزسٹنس کے اعتبار سے۔ دوسری چینجز جو ہیں وہ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں ملتی ہے۔ اس کے پیچھے بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے الاوائل ابی حلال العسکری کی۔ ابھی اس کے پیج نمبر جائیں گے 255 کے اوپر کہ پہلا بندہ جس نے دینار بنائے، درہم بنائے اسلام کے اندر، وہ بندہ کون ہے؟ یہاں پر آپ کے سامنے واقعہ آتا ہے۔ قالوا کان عبد الملک اول من کتب فی صدور التوامیر، جو کانٹریکٹس، لیٹرز میں اور انسکرپشن کے اندر سب سے پہلے لکھا کرتا تھا قل هو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص لکھا کرتا تھا، وذکر النبی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مع تاریخ، ساتھ تاریخ لکھا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا کرتا تھا لیٹرز کے اندر۔ فکتب ملک الروم، تو رومن کا جو بادشاہ تھا اس نے لکھا کہ تم اپنے خطوط کے اندر یا لیٹرز کے اندر کچھ ایسی چیزیں لکھ رہے ہو جس میں اپنے نبی کا ذکر کرتے ہو، فترکوہ، اس کو چھوڑ دو، وَإِلَّا، اگر نہ کیا، آتاکم، کہ میں لاؤں گا پھر فی دنانیرنا، ہمارے دیناروں کے اندر، من ذکر ہی ما تکرہون، میں اس کی گستاخی کروں گا، نعوذ باللہ۔ فعظم ذلک فی صدر عبد الملک، یہ چیز عبد الملک کے دل پر بڑی گزری، اس نے کہا یہ ہمارے رسول کی گستاخی کرے گا، ہم اتنے کمزور ہیں۔ فارسل الی خالد بن یزید بن معاویہ، تو انہوں نے خالد بن یزید بن معاویہ کو بھیجا، وکان ادیبا عالما، ایک اسکالر تھے، سائنٹسٹ تھے، وَضْرِبْ لِلنَّاسِ سُكَكًا، اب تم لوگوں کے لیے سکے بناؤ، فیہا ذکر اللہ تعالی، کہ جن میں اللہ کا ذکر ہو، وذکر نبیہ، اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو، ولا تعفوہم مما یکرہون، ٹھیک ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو جن سے وہ ناپسند ہوتے ہیں، اب ایسی کی تیسی ان کی۔ تو یہ وجہ ہے جس میں آپ کو اسلامک ہسٹری کے اندر ملتا ہے کہ سکے بنانے شروع کیے گئے خود کی بیس پر۔ یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب میں آپ کو سکے دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملتا ہے جس میں اس نے پلیٹس میں یہ اسکین ڈال کے وہ سکے اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سکے ہیں وہ۔ اب اس میں یہاں آپ کو ایک چینج نظر آئے گی یہاں پر، وہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا۔ یہ یہاں پر جب یہ سکے مسلمانوں کے پاس آنا شروع ہوئے نا، تو مسلمانوں نے اس میں پھر چینج کرنی شروع کی۔ اس کے پیچھے ریزن یہ تھی، اب ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم اپنے سکے جاری کرتے، تو ہمیں مجبوری تھی کہ ہم ایسی نشانی لگائیں ان سکوں کے اندر جس سے پتا چل سکے کہ یہ اب ہماری کرنسی ہے، یعنی ہمارے ریزروز ہیں۔ اب میں آپ کو برٹش میوزیم میں لے کے جا رہا ہوں۔ برٹش میوزیم ہے، خسراؤ سیکنڈ بصرہ کے اندر جو سکے بنے تھے وہ کیسے حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے، پہلے اس کی ڈیٹ چیک کرنی ہے۔ یہ دیکھیں
عرب ساسینین کوائن ہے 7th سینچری کا، اور 7th سینچری آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 632 کے اندر ہوئی ہے، اور اس سے آگے چلتے جائیں تو 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا زمانہ ہے. تو یہ وہی ٹائم ہے جس کے اندر آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں. یہ سکہ میں کیوں دکھا رہا ہوں آپ کو، اس کے پیچھے ریزن ہے. یہ آپ کو دونوں سائیڈوں کے اوپر پرشینز کے سمبلز نظر آ رہے ہیں، ویئر ایز یہاں پر آپ کو اگر میں زوم کرتا ہوں، بسم اللہ محمد رسول اللہ، یہ بیچ میں ان کی سٹیمپ ہے پرانی، کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پر لگا ہوا ہے. اب انہوں نے اس کو اس طریقے سے کنیکٹ کیا، یہ بسم اللہ محمد رسول اللہ، یہ جملہ لکھا ہوا ہے. اب حضرت امیر معاویہ کے زمانے کے اندر یہ کرنسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جاری کر دی گئی تھی 7th سینچری کے اندر، جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگزسٹنس، یعنی ان کے موجود. کیسے ممکن ہے کہ کرنسی کے اوپر آپ ایک ایسے شخص کا نام لکھ رہے ہو اور ایسے ٹائم پر لکھ رہے ہو جب اس کو فوت ہوئے چند سال گزرے ہیں، 41 ہجری، ٹھیک ہے نا، 20 سے 30 سال کا عرصہ، اور آپ ایک کرنسی کے اوپر جس سے آپ نے ٹریڈ کرنی ہے پرشینز اور رومن کے ساتھ، آپ ایک ایسے بندے کا نام لکھ رہے ہو جو بندہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. کوئی یہاں کہہ سکتا ہے کہ جی یہاں تو اللہ بھی لکھا ہوا ہے بسم اللہ، تو کیا اللہ کا ثبوت بھی ہم کرنسی سے نکالیں گے؟ نہیں. یہ یاد رکھنا، آپ نے فرق سمجھنا ہے. آرکیولوجی کے سبجیکٹ کے اندر جب ہم کسی ایسی بندے کی ایگزسٹنس پہ بات کر رہے ہیں جو انسان رہا، ہمارا کلیم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بھگوان نہیں تھے، اوتار نہیں تھے، اللہ نہیں تھے، پرمیشور نہیں تھے، انسان تھے. انسان کے لیے یہ چیزیں ثبوت کے طور پر پیش کی جاتی ہیں. ویئر ایز اللہ کے لیے ہمارا کلیم یہ ہے کہ نا وہ دکھتا ہے، وہ سب سے پہلے ہے، اس کے لیے سکوں کا ثبوت تو نہیں نا ہمیں دے. تو آرکیولوجی ثابت کرتی ہے ہیومنز کے لیے، تو یہ بات رکھنی آپ نے. اچھا، یہ ایک سکہ ہو گیا جی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب 72 ہجری کے اندر عبد الملک کا ملک روم کے ساتھ جب پھڑا ہوا تو سکے چینج ہو گئے. یہ درہم ڈیٹ کرتا ہے 87 ہجری کے اندر، یعنی 7ویں سینچری کے اندر، کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے 60 سے 65 سال بعد کا یہ راؤنڈ اباؤٹ ایریا بن جاتا ہے. یہ سکے دمشق کے اندر امید ڈائنسٹی کے اندر یہ بنائے گئے. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. عبد الملک تب کیا، اس نے کہا تیری ایسی کی تیسی، اس نے لکھ دیا. اب یہاں پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے، یہ جو اوپر ہے، یہاں پر شروع ہوتی ہے بسم اللہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اب دوسری سائڈ دیکھتے ہیں سکے کی، تو دوسری سائڈ کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میرے خیال سے انہوں نے شاید دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہوا ہے، میرا کام چیک کر. محمد از دا میسنجر آف گاڈ. سکوں کے اوپر ان چیزوں کا آ جانا یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے جس سے آپ کو یہ پتا چل سکے کہ کرنسی کے اندر، کرنسی چونکہ دونوں طرف سے یوز ہوتی ہے، تو کرنسی کے اندر کسی چیز کا آ جانا یہ اتنا اسٹرانگ ثبوت ہے کسی ایسے شخص کا جو ڈائریکٹ لنک کرتا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس سے آپ کو پتا چل سکے. لے جی ایک اور آپ کو ہم چیز شیئر کرواتے ہیں. اب یہ سکوں کا ڈسکس ہم نے کر لیا، اب ہم تھوڑا انسکرپشنز کا ذکر کر لیتے ہیں. 2 انسکرپشنز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ academia.edu کا یہ آرٹیکل ہے، اور اس آرٹیکل میں بیسیکلی الجزیرہ نے فیچر کیا ہے ایک ڈاکومنٹری جو یروشلم کے اندر ایک جوئش آرکیولوجسٹ ہیں فیمیل، انہوں نے جب ڈیپ ڈگ کیا تو کئی چیزیں جو زمین کے اندر سے ملی ہیں، وہاں چند تختیاں ملی ہیں جن تختیوں کے اوپر وہ اسلامک انسکرپشن لکھی گئی ہے، جس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جب فلسطین اور قدس جو ہے وہ مسلمانوں کے انڈر آیا تو اس پر امان دیا گیا، صلح دی گئی، ٹھیک ہے. اور ان کی ڈیٹنگ کی گئی ہے تو یہ 1000 سال سے پلس پر جا رہی ہیں، اور اس کا انکشاف ہوا 1968 میں، اور جس قصے کو یہ بیان کرتی ہے وہ بات ہے 637، یعنی آپ کی وفات کے قریباً 5-6 سال بعد، کہ اس پر نقش کیا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد والا بھی مٹ گیا ہے، مگر آگے جو ورڈ سمجھ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ذمت اللہ و زمان رسولہ. اللہ کا ذمہ یعنی کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول کی ضمانت یعنی ان کے نام پر. وشاہدہ عبد الرحمن بن عوف. سب کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 مبشرہ صحابہ میں سے عبد الرحمن بن عوف ہیں. دوسرے صحابی ابو عبیدہ بن جراح، یہ بھی 10 مبشرہ کے اندر سے ہیں. یہ ڈاکومنٹری آپ کو آن لائن مل جائے گی کنیسۃ القیامہ کے حوالے سے الجزیرہ کے وثائقہ کے اندر. اس کے علاوہ ایک ارلیسٹ اس کا ذکر بھی یہاں کرنا ضروری ہے ایک انسکرپشن کے طور پر.
یہ بھی academia.edu کے اندر یہ آپ کو آرٹیکل مل جائے گا. ارلی ورژنز آف دا شہادہ. اسوان کے اندر ایک عورت کی قبر ہے عباسہ نام کی, 71 ہجری میں وہ ڈیٹ پیک ہوتی ہے. ارلی ورژنز آف دا شہادہ کے پیج نمبر 61 کے اوپر یہ ٹوم سٹون ہے جو اس کو ڈیٹ کیا گیا ہے 71 ہجری میں. اور ایک عورت تھی جس نے اسلام قبول کیا اور اس کے جانے کے بعد, فوت ہونے کے بعد, اس کی فیملی نے یہ چیزیں لکھی ہیں. اس کو دریافت کیا تھا 1932 کے اندر ایک ایجپشن اسکالر حسن الحواری نے, اور اس کو دا سیکنڈ اولڈسٹ اسلامک مونومنٹ نون ڈیٹڈ آفٹر ہجری 71, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریباً 61 سال بعد, اگر ہم ایکوریٹلی کہہ لیں تو 61 سال بعد یہ آپ کو ملتی ہے. اب اس میں لکھا کیا ہوا ہے؟ ھذا قبر عباستی بن ابنت جریج سنہ 71 وہی تشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور اسی طریقے سے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا وہ اقرار کرتی ہے. یہ بات ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کی گئی ہے. اب پیٹریشیا کرون پتہ کون ہے؟ یہ میں نے آپ کو ایک بک دکھائی ہے, سینگ اسلام ایز ادرز سو اٹ, یہ اس کی ٹیچر ہے. یہ اوپن ڈیموکریسی فری تھنکنگ فار دا ورلڈ, ان میں ان کا آرٹیکل چھپا اور ان کی کافی زیادہ 4-5 آرٹیکل ہیں جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. پیٹریشیا کرون ایک بہت بڑی اسکالر ہے جو بیسیکلی میڈیول اور مڈل ایسٹ کی اور اسلام کے کلچر کو اسٹڈی کرتی ہے, آرکیولوجی کے حوالے سے, ہسٹری کے حوالے سے ان چیزوں کو پڑھتی رہی ہے. فوت ہو گئی ہے 70 سال کی عمر کے اندر. پیٹریشیا کرون کا کلیم یہ تھا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے. اس سے تو اسلامو فوبس کو خوشی ہوگی کہ اس بندی کو میں پیش کر رہا ہوں, کنکلوژن کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں. What do we actually know about محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ 10 جون 2008 کہتی ہے, for all that we probably know more about Muhammad sallallahu alaihi wasallam than we do about Jesus, let alone Moses or the Buddha, and we certainly have the potential to know a great deal more. There is no doubt that Muhammad existed. Occasional attempts to deny it notwithstanding, his neighbors is Byzantine Syria in to hear of him within 2 years of his death. اس کے نیبرز نے اس کی خبر سن لی تھی within 2 years of his death at the latest. If such a revised date is accurate, the evidence of the Greek text would mean that Muhammad is the only founder of a world religion who is attested in a contemporary source. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایسے شخص ہیں کہ جن کے زمانے میں کانٹمپریری نان مسلم ہسٹورین کے اکاؤنٹس میں ان کا ذکر ملتا ہے. بٹ ان اینی کیس دس سورس گیوز اس پریٹی irrefutable evidence that he was an historical figure. True, on Arabic coins and inscriptions and in papyri and other documentary evidence in the language, Muhammad sallallahu alaihi wasallam only appears in the 680s. 45-50 سال کے بعد, some 50 years after his death. اس وجہ سے ان کی ایگزسٹنس کے اوپر کئی دفعہ کوشچن اٹھایا جاتا ہے. یہ جو میں نے سکوں والی بات کی تھی کہ سکے کیوں دیر سے سامنے آئے یا انسکرپشنز کیوں دیر سے سامنے آئیں اور کیوں وہ چیز سوال نہیں اٹھا سکتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے اوپر, اس کا جواب دے گی. بٹ few would accept the implied premise that history has to be reconstructed on the sole basis of documentary evidence, information which has not been handed down from one generation to the next, but rather been inscribed on stone or metal or dug up from the ground and thus preserved in its original form. The evidence that a prophet was active among the Arabs in the early decades of the 7th century on the eve of the Arab conquest of the Middle East must be said to be exceptionally good. لے دوستو, یہ آج کی جناب بکھری ہوئی اور پھڑکتی ہوئی اور تڑپتی ہوئی ہماری سٹریم ہوئی.